सोने और चांदी के खजाने की मोहब्बत इंसान के अंदर डाल दी गई है। तो इंसान फितरी तौर पे माल का हरीस होता है और फितरी तौर पे इंसान माल से मोहब्बत करता है। कुरान करीम में एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो तुम माल से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कुरान में अपने बंदों के बारे में और मोहब्बत माल से बंदा कितना करता है इसका तज़किरा करते हुए अल्लाह फरमाता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। इंसान माल की मोहब्बत में बहुत माल कमाना, माल हासिल करना, माल हासिल करना ये इंसान की फितरत और शरीर में दाखिल है। अच्छा, इस्लाम माल कमाने के खिलाफ नहीं है। इस्लाम की निगाह में माल कमाना गलत नहीं है। हाँ, इस्लाम की निगाह में वो माल कमाना गलत है जो माल इंसान को दीन इस्लाम से दूर कर दे। इस्लाम में वो माल कमाना गलत है जिस माल को इंसान अपनी जिंदगी का टारगेट और मकसद बना ले। और आज वही दौर हो रहा है, माल कमाने के चक्कर में मासूमों की जान ले जा रही है। माल कमाने के चक्कर में दुनिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो इंसानी आगा यानी बादशाह गाड़ी की तजारत कर रही थी माल की वजह से। माल के बुनियाद पे रास्ते पर चलती हुई औरतों के भरोसे उनके चैन को छीन लिया जाता है, उनके गांव से उनके ज़ेवरात को छीन लिया जाता है। ये सब इनकी माल की वजह से हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने बताया याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मर्'उ मिन ऐना कदल माल। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों के ऊपर ऐसा ज़माना आएगा, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों के ऊपर एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा दौर आएगा, ला युबालिल मर्'उ मिन ऐना कदल माल, जिसमें इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने माल को कहां से कमाया। अमिन हलाल या मिन हराम, वो माल को हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। इंसान की पूरी जिंदगी का मकसद ये हो जाएगा पैसा उसके पास आ जाए, दौलत उसके पास आ जाए, सारे हराम तरीके से पैसा कमा रहा हो, गरीबों का खून चूस करके वो पैसा कमा रहा हो, यतीमों का माल हराम करके वो पैसा कमा रहा हो, जुल्म करके वो किसी लोग की बेईमानी करके पैसा कमा रहा हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल। ऐ मेरे सहाबा, हर पूरी दुनिया के अंदर आने वाली तमाम उम्मतों का कोई ना कोई फितना है, वो फितनतु उम्मती अल-माल, लेकिन मेरी उम्मत का फितना ये माल है। ऐ मेरे सहाबा, कहीं ये बात सुने अल्लाह के दीन से तौबा कर दे, कहीं ये बात सुने अल्लाह के रास्ते से भटका न दे। इसीलिए आप कौल करें, आप पढ़िए, हदीस की किताबें उठाइए, अल्लाह के नबी मोहम्मद कब्जे का इजहार अपने सहाबा से भी किया था। एक मौके पर जब मदीना में माल की जरूरत थी, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहरैन से जिजिया का माल लेकर के मदीना में आ रहे। मदीना रोज़ मोहताजी है, सारे रात में माल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और वो माल जो जिजिया का अबू बैदा बिन जर्राह लेकर के आ रहे, मदीना में रात के वक्त पहुंचे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, साहबे किराम ने भी नमाज अदा किया। नमाज से फारिग होने के बाद से रुकाई के बाद है फतअज़्ज़ू, अल्लाह के नबी के सहाबा अल्लाह के नबी के सामने आ जाते। अल्लाह के नबी साथ फरमाते अबशिरू व अमिलू, ऐ मेरे सहाबा तुम मुबारक हो, ऐ मेरे सहाबा तुम खुश हो जाओ, तुम्हें माल मिलने वाला, तुम्हें दौलत मिलने वाली है। लेकिन मेरे सहाबा काम खोल दे मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का अंदर कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम मुहताज हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम मिस्कीन हो जाओगे, लेकिन मेरे सहाबा मुझे तुम्हारे ऊपर इस बात का डर लग रहा है। अब तुम दुनिया मेरे सहाबा दुनिया को तुम्हारे सामने खोल कर किया जाए, दुनिया को तुम्हारे लिए खूबसूरत बना दिया जाए, दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए टेंशन डाल दिया जाए और तुम्हारी निगाह दुनिया पर टिक जाए, तो आदत हो और ऐसे सहाबा
میرے پیارے بھائیوں، تو یہ مال کی محبت ہے جس کا نقشہ اللہ کے نبی نے ثابت کیا۔ اور میں بتاؤں آپ کو، انسان اتنا زیادہ مال و دولت کا حریص ہوتا ہے کہ اس کی تمنا اور اس کے خواہشات کے دروازے کب بند ہوتے ہیں وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اگر اللہ کسی انسان کو مال و دولت کی دو وادیاں دے دے، مال و دولت کا دو پہاڑ دے دے، لگتا دو تیسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا، اور انسان کے گھر کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جب تک وہ قبر میں نہ چلا جائے، جب تک اسے قبر نہ کر دیا جائے، تب تک اور مال اور کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ مال ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اسلام کا کنسپٹ اور اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان مال کمائے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پاؤ، اللہ کی عبادت کے دوڑ پاؤ، اللہ کے عبادت کے آگے نہ جاؤ، وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ وہی قرآن، وہی اللہ جو حرام ہونے کے بعد آپ کو سکھائے کا حکم دے رہا ہے، وہی اللہ یہ بھی کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے میرے بندوں، جب نماز پوری ہو جائے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین کے اوپر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کسی دوسرے کا بھکاری رہے۔ اسلام دلاگری کا تقاضا نہیں کرتا اور میں اسلام دلاگری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو مال کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی زمین کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے روزی کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اے میرے بندے وہی وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، اے میرے بندوں تم زمین کے اوپر چلو، وکلوا من رزقہ، اللہ کی جانب سے ملنے والی روزی کو کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، تمہیں اللہ کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی اے میرے بندو، دنیا کے اندر تمہیں جانا ہے، روزی کی تلاش میں تمہیں لگ جانا ہے، لیکن اتنا یاد رہے روزی کی تلاش میں بیگار نہ ہو جانا کہ تم اللہ کو بھول جانا۔ یہ یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اے میرے بندو تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تو اسلام یہ چاہتا، مگر آپ غور کریں آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، آج ہماری سوسائٹی کی حالت کیا ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے کی بات کر رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ دولت کمانے کے لیے ایک انسان سود اور پیاز جیسے حرام کاروبار کے قریب بھی جا رہا ہے۔ آپ غور کیجیے اور آپ سوچیں، حرام کاروبار کے بہت سارے ایسے طریقے اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کا تعلق دوسروں کے حقوق مارنے سے، اور افسوس تب ہوتا ہے یہ کام وہ کر رہا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جو مسجد میں اذان دیتا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جس کے چہرے کے اوپر داڑیاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، پہلا حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، دوسرا حق بندوں کا ہے۔ اگر دونوں میں آپ نے اپنے آپ کو کامیاب نہ کیا، رب تعالیٰ کی قسم آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ غور کیجیے، حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے والے بندے بھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو سیکھا ہی نہیں، اسلام کو جانا ہی نہیں۔ جو نماز بھی پڑھے، سنی کاروبار بھی کرے، جو قرآن کی تلاوت بھی کرے، ہاتھ کاروبار بھی کرے، جو اللہ کی عبادت بھی کرے، اپنا شروع مومنوں نے کرائے، حرام کاروبار سے جڑا ہوا ہو، حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی اسلام کو سمجھا ہی نہیں جو دوسروں کے حقوق کو مارنے والا اٹھانے والا۔ آپ غور کیجیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری ہے، میرا چار کا سلسلہ بند
واقعہ ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا اور آخری ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا اور آخری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. آپ نے اس موقع پر خطبہ دیا تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اے صحابہ اتدرون ای یوم ھذا، اے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے. غور کیجیے، صحابہ کو پتا ہے کہ آج قربانی کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا ذکر ہے، دن ہے، صحابہ کو معلوم ہے. مگر ہمارے یہاں حدیث ثواب کی تربیت کی ضرورت تھا. آج ایک آدمی دو چار کتابیں پڑھ لیتا ہے، دو چار مولویوں کی تقریر سن لیتا ہے. آج ایک بیٹھا ہے، مولوی بیٹھا ہے جس نے 10 سال سے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھا ہے، اس کی کتاب کو پڑھا ہے، شریعت کی باریکیوں کو سمجھا اور سمجھتا ہے. وہ خاموش رہتا اور سماج اور معاشرے کا اونچائی جو دو چار کتابیں پڑھ کر کے علماء کے بیانات کو سن کر کے آج ان سے پہلے فتویٰ دیتا. صحابہ کرام کی زندگی پر غور کریں. اللہ کے نبی نے پوچھا تدرون ای یوم ھذا، اے صحابہ کو تمہیں پتا ہے کہ آپ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام جاننے کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ای شہر ھذا، اے میرے صحابہ کے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اے میرے صحابہ اتدرون ای یوم ھذا، کیا تمہیں پتا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ بہتر جانتا اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تینوں سوالات کے جوابات میں اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا یوم النحر نہیں ہے؟ کیا قربانی کا دن نہیں ہے؟ کیا ذوالحجہ نہیں ہے؟ اے میرے صحابہ کیا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ الیس بالبلد الحرام، اے میرے صحابہ کیا یہ حرمت والا شہر میرے مکہ نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کام کھول کر کے سن لو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ اے میرے صحابہ کام کھول کر کے سن لو ان دماءکم، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی ضرورت ایسے ہی حرام ہے کحرمت یومکم ھذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح اس کی عزت اور اس کا خون اور اس کے مال و دولت حرام ہے. فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی طرح سے، فی بلدکم ھذا، اس شہر کی حرمت کی طرح سے. یعنی دنیا والوں اگر تمہاری نگاہ میں قربانی کے دن کی اہمیت ہے، اگر تمہاری نگاہ میں ذوالحجہ کے مہینے کی اہمیت ہے اور اگر تمہاری نگاہ میں شہر مکہ کی اہمیت ہے تو خبردار خبردار تم کسی کے پاس پر ظالمانہ حکمرانی نہ کرنا، تم کسی کے پاس پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، تم کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکے نہ ڈالنا، تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. مگر میرے پیارے بھائیو آج مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان کو آج اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ نبی نے اس امت کو کیا سکھایا ہے؟ نبی نے اس امت کے افراد کو کیا تعلیمات دی ہے؟ آج اس مسلمان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، آج اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جہازوں کو اٹھاتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے. ہم نمازی میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہماری مساجد مدارس اور دنیا کے اندر ہماری جہالت عبادت کو لے کر کے انسان رونا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ بھی ہماری سے نہیں سن رہا صاحب، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آج آپ غور کریں، پیارے نبی صاحب فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک اور اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون.
अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा और जो हलाल रोटी हमने तुम्हें दिया वही खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और लोगों तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। यही हुक्म अल्लाह ताला नबियों को भी दे रहा है, रसूलों को भी दे रहा है और कह रहा है या अय्युहर्रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान, ऐ रसूलो हलाल चीज खाओ, पाक चीज खाओ, वअमलू सालिहान, और नेक काम करो। गौर करो अल्लाह क्या कहता है, हलाल खाओ फिर नेक काम करो। यानी अगर अपनी इबादतों को अल्लाह के यहाँ कबूल कराना चाहते हो तो पहले नेक काम कर लो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी बहुत दूर से सफर करके आता है, उसके सर के बाल बाले हो चुके, उसका कपड़ा मैला कुचैला हो चुका है, अपने हाथों को ऊपर उठाता है, यार करके दुआ मांगता है, अल्लाह करके फरियाद करता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मज़ामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुस्सिया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह के नबी कहते उसका खाना हराम था, उसका पीना हराम था, उसका कपड़ा हराम था, वो गुस्सिया बिल हराम, और उसे हराम की किताबों के जरिए पाला गया, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐसे हराम को भी दुआ अल्लाह से कबूल करे। जो हराम खा रहा है उसकी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करे। बस बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। आइए मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर करें, साथ में भी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी गुजरे, अल्लाह के नबी के सहाबा में से सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास, मुस्तजाब दावत थे। क्या मतलब, यानी जो भी दुआ वो करते थे अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल कर लिया करता था। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सारी दुआएं अल्लाह कबूल क्या करता है? उन्होंने कहा मुझे पता होता है मेरे बदन के अंदर जो रुक आ जाता है वो हलाल का होता है, इसलिए अल्लाह मेरी सारी दुआओं को कबूल करता है। मेरे प्यारे भाइयों और गौर करो, समाज और माशरे में हराम कमाई के मुख्तलिफ रास्ते आ चुके हैं। मुसलमान सूद और प्याज का धंधा करने वाला, सूद और प्याज की तलाश करने वाला, गौर करो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजी है। जरा गौर करो, आप हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु आकिल रिबा व कातिबहु व बागिरहु व शाहिदहु। अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेजी है आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, लानल्लाहु आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, व बागिरहु, सूद खिलाने वाले पर, व शाहिदहु, सूद के गवाह बनने वाले पर, और सूद के कारोबार को लिखने वाले पर अल्लाह की लानत है। और सुनिए, अगर कोई आदमी सूदी कारोबार करता है तो गोया कि वो अल्लाह उसके रसूल से जंग कायदा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और तमाम सूदी कारोबार को छोड़ दो। उसके बाद अल्लाह कहता है फइल्लम तफअलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ सूदी कारोबार करने वालों, ऐ सूद का धंधा करने वालों, ऐ सूद के करीब जाने वालों, फइल्लम तफअलू, अगर तुम अपने कार्य करतूत से पास नहीं आते हो, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह के रसूल से जंग का ऐलान कर दो। यानी अगर सूदी कारोबार से कोई बात नहीं आता तो गोया अल्लाह उसके रसूल से जंग का ऐलान। और अभी गौर कीजिए, मुस्तदरक हाकिम की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गौर करना मेरे प्यारे लोग, आपकी करना, अगर आपके घरों से आपका बेटा, आपका भाई सूदी कारोबार के करीब जाता है तो जरा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को याद कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सूद के 73 यानी 73 दरवाजे हैं, सबसे अगला, सबसे हल्का, सबसे मामूली दरवाजा यह है कि सूद खाने वाला अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। गौर कीजिए, समाज का बड़ी इंसान है जो अपनी माँ के साथ ज़िना करेगा, और समाज का नामोना, समाज का गरीब, समाज का बदतमीज, समाज का शरीर अपनी माँ के साथ ज़िना करता है तो शायद अगर आप उसे अपनी समाज में रहना के लिए नहीं छोड़ेंगे, शायद उसके दिल पर काली पोत करके दुनिया के अंदर करेंगे और दुनिया सदा जिसको टोकेगी, हम उस जालिम को सजा देंगे जो अपनी माँ के साथ गंदी हरकत करेगा।
نجی کاروبار کرنے والوں، سود کے قریب پانے والوں، غور کرو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سود کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، تو یقین مانو وہ گویا کی نبی کی حدیث کے مطابق اپنی ماں کے ساتھ دینا۔ اور آپ غور کیجیے، سود میں برکت نہیں میرے پیارے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ کو خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے اس دانے کی طرح سے جسے کسان زمین میں ایک دانہ ڈالا، اس کی کئی شاخیں نکلی اور ہر شاخ میں بالی آ رہی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دانوں کو بڑھا کر کے دیا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ سود میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس زیادہ ہو جائے، لیکن یقین مانو آپ کا پیسہ وہاں جائے گا جہاں آپ سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہوگا۔ حرام مقامات سے آپ کا پیسہ جائے گا، دوائیات کے نام پہ آپ کا پیسہ برباد ہو جائے گا، سود کو اللہ مٹا دے گا اور صدقہ و خیرات کو اللہ بڑھا دے گا۔ اس لیے سود کے قریب جانے سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اور سمجھیے آپ، انسان جو حرام طریقے سے مال کماتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے، کسی کی زمین کی پیمانی کر کے، رہو کی کان کھول کر کے سن لیں، اگر آپ نماز کتنا بھی پڑھیں، تہجد آپ پڑھیں، دنوں رات اللہ کی عبادت کریں، زندگی کے ہر سال آپ حج بیت اللہ کریں، عمرہ کریں، مساجد آپ جتنی بھی نیکیاں کریں، اگر آپ نے دوستوں کا حق مارا ہے، اگر آپ نے کسی کی زمین کو ہڑپا ہے، اگر آپ کے دوست نے الزام لگایا کسی پر، اگر آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے، اگر آپ نے دلوں میں کسی کو گالی دے دیا ہے، تو پھر آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمیں مفلس ہوئے، ہمیں غریب ہوئے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، کی کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے میرے صحابہ المفلس فینا من یاتیہ المفلس من امتی یاتیہ القیامۃ بصیام وصلاۃ وزکاۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہماری امت کا مفلس ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ حج زکات صدقہ و خیرات لے کر کے آئے گا۔ اس کے بعد کیا کیا ہوگا؟ یاتی قدشہ مہادا اتنے میں کافی آئے گا اے اللہ پیسے جنم پہ ڈالے جا رہا ہے، اے اللہ نے مجھے گالیاں دی تھی، اے اللہ نے مجھے مارا تھا، اے اللہ نے زمین کو ہڑپا تھا، اے اللہ اس کو لوگ الزام لگا دیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں ان حقداروں کے گناہوں کو اس کو بدلاف دیا جائے گا جو آدمی دنیا کے اندر ظالم تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو بڑی نیکیاں کر کے گیا، صدقات و خیرات کر کے گیا، نماز روزے کر کے گیا، آج اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہے، وہ جہنم کا حقدار بن رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کانت عنده مسلمۃ الیقین، جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی نے ظلم کیا ہو، اتیاچار کیا ہو، اس کے حقوق کو دبایا ہو، وہ دنیا کے اندر اس کے معاملوں کو نپٹارے، وہ اللہ کرتے ہو پھر اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ غور کیجیے گا، معذرت کے ساتھ ساتھ میں وقت پڑ رہا ہے مگر آپ غور کریں، میری پیاری مائیں بہنیں، آپ کی زبان بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، دوستوں کی زبان پر حملہ کرنا یہ آپ کا میسر بن چکا ہے۔
والوں تم قیامت کے ہفتہ کو دینا پڑے گا، تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ حتی یقام الحساب کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سیکھ والی بکری نے کسی بیسیک والی بکری پر ظلم کیا ہوگا اسے بھی اس کے حقوق کو چکانے پڑیں گے۔ معاف کیجیے 5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ غور کریں اگر ہم نے اور آپ نے حرام کاروبار کیا، امانت میں خیانت کیا، ہم کتنی نیکیاں نے اللہ کے ہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ غور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موقع پر شہید ہو جاتے ہیں، دشمنان ان کی جان لے لیتے ہیں، ان کو اسلام کی راہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیم بھی شہادہ اللہ کے نبی ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت کو رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے بھائیوں، میرے صحابہ نہیں، خیبر کے موقع پر اسے ایک چادر چرا لیا۔ خیبر کے موقع غور کیجیے میری تعلیموں بھائیوں، بھائیوں میں غور کرو، جو آدمی شہید ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خیبر کے موقع پر ایک معمولی چادر کر دیا تھا، لچن تلتہب علیہ، شہید بھرے ہوا ہے، میں اس کی وہ چادر جو خیبر کے موقع پر اس نے خیال کیا تھا آج وہ چادر جہنم میں اس پر بھاگ رہی ہے۔ ایک چادر کی خیال کی وجہ سے، ایک چادر کی چوری کرنے کی وجہ سے، امانت سے خیال کرنے کی وجہ سے اس کی شہادت کے اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتی، اس کی شہادت پر بات ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اور سنو پھر صحابی آتے ہیں چپکے چپکے سے اللہ کے نبی، میں نے جوتے کا تسمہ کھایا جو جوتے جسے باندھے جاتے ہیں، کہا اللہ کے نبی میں نے اس کو چوری کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرابۃ الشیطان النار، یہ جہنم کے 2 تسمے یا ایک تسمہ ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، اور آخری بات بتا رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا بھی کھیلتے لوگ بے مریمت کے ذریعے پیسہ کما رہے، راتوں رات کرو پتی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب جوا پاسے یہ سب کیا ہے؟ رجس ناپاک من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنی کو ڈال دے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، حرام خوری کے ذریعے، حرام کاروبار کے ذریعے تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے تمہیں غافل کر دے، تمہیں روک دے۔ پیارے بھائیوں یہ نقصانات ہیں حرام کے، اگر ہم نے حرام کھایا، حرام کمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مَا نَبَتَ لَحْمٌ مِّن صَوْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، جس بدن کے اوپر جو گوشت ہے اگر وہ حرام کمائی کا ہے، حرام کمائی کے ذریعے ہمارے اور آپ کے بدن کا گوشت ہے، فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، تو جہنم کی آگ اس کا زیادہ خیر ہے۔ اس لیے کم کھاؤ، پھٹا پہنو، پرانا پہنو مگر حلال پہنو۔ میرے استاد چلے گئے تو لوگ فضیلت میں سے برادر کے قریب تھے، آپ نے کسی موقع پر نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا میرے عزیزوں نمک روٹی کھا لینا، بھوکا رہ لینا، ایک چوری کپڑے پر جناب کر لینا، اکتفا کر لینا، پھٹا پہن لینا، حرام کے قریب نہ جانا، حرام کے قریب نہ جانا، حرام کو منہ نہ لگانا۔ یقین مانو میرے عزیزوں سے کہا تھا کہ اگر تم حرام کھاؤ گے تمہاری نسلیں بیکار ہو جائے گی، تمہاری اولاد کی ہو جائے گی، تمہاری دنیا تباہ ہوگی، آخرت تباہ ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی تو تمہاری دعاؤں پر اللہ رد کر دے گا، تمہاری اولاد تمہارے مطلوب کی دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول نہ کرے گا۔ اس لیے میرے پیاروں حلال کو اتباع کرو، اللہ نے مقدس نزول کا عدل کر کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے، رزق حلال حاصل کرنے اور اللہ رب العالمین شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین تقبل رب العالمین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔